से तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाजार वाले पढ़ते। आप सोचिए ज़रा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाजार वाले तकबीरात पढ़ें कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हो। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं ज़मीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मिट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का ज़ुल्हज का चाँद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चाँद देख के तो हर महीने के चाँद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज़ करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे ही चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाज़ारों में भी वही आवाज़ें आ रही होती हैं, घरों में वो आवाज़ें आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में, 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते। अब देखिए, पहले हमने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोज़े रखे रमज़ान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया, हज के ज़माने का आ गया, तो फिर 9 रोज़े इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोज़े हैं, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोज़ा भी ना, लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोज़ा है वो कभी ना छोड़। 9 अरफात का जो दिन होता है, 9 ज़ुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोज़ा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अगर कहते हैं कि जो रोज़ा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो रोज़ा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मज़े की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की ज़िंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोज़ा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए हैं, और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखे ना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने। उनको, अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राज़ी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह, अगर मैं ये करूँगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूँगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते, और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाए इंशाअल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल साले करता है उसका अजर व सवाब जो है वो इतना ज़्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जिहाद ही की एक किस्म लगती है ना। लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी, जो मालो मता है, वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। उसका अजर उसको ज़्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अमल इंसान पूरे साल करता है ना, जो उससे ज़्यादा उसको अजर इन 10 दिनों में नेकी करने का मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 10 दिनों में नेकियों की तरफ भागने वाला साबिकून अव्वलून में शामिल कर दे। हम ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखेंगे, कहाँ से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी कर सकते हैं।
ہم نے سورت بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے، کیسے حضرت اسماعیل کو کہا، ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنایا مکہ میں بنایا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا. تو کتاب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس سے وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں، تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے میرے اللہ، حکمتیں تیری ہی اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، دیکھیں حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیے حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی، جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے، تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیکی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے. اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم. تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر. اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا. اب دیکھیں حج کیا ہے؟ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا، اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے. ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں. دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے.
ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ. ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کو کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی ہی دور عرفات ہے نا, اب وہاں پہ جانا ہے. اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے. وہی وادی, وہی ہوائیں, وہی سارا کچھ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم تو حج کرنے گئے نا, اتنی بڑی سعادت لینے گئے, عبادت بھی کرنے گئے تھے, اللہ کو منانے گئے تھے. وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں اور واپس مزدلفہ پہ چلنا ہے, ایک اور مقام پہ جانا ہے. اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا, لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب پھر وہی بات کی کرنے ہیں, تو ہم عبادت گئے تھے اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے. اب وہاں پہ وقت ہے, ہم کھڑے ہیں لائنوں میں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے, کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد. آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے, نہیں نہیں سنت میں یہ, ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے, ان کو یہ بتایا کریں. میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتہ چلتا تھا, آپ بلیو کریں مجھے اتنی, ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے, جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے. تو ہم دشمن, جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, مجھے خود آپ دیکھو, اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی. اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں, آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل, کہ صرف میری مرضی, صرف اس کی مرضی سے جس جگہ پہ جو حکم, جس وقت چلنا, جس وقت واپس آنا, جس وقت طواف کرنا, جس وقت واپس نہیں کرنا, سارے کے سارے. آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں, چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی. کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری. اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں, آخر ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر رہے ہو, اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں. تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. ہم یہاں پہ آ کے پھر شیر ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ میاں استقامت دے. آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں بالکل بھی, آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی. شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لیں ایک دفعہ, اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں, کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں, کسی کلاس میں آپ چلے جائیں قرآن کی, آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے, آپ کے راستے نہیں بدلیں. آپ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے حج, آپ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے, اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے, ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا. وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے, وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے. لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں, یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کریں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14, جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی, سجا دی گئی, للناسی لوگوں کے لیے, حب الشہوات, حب کہتے ہیں محبت کو, الشہوات
ख्वाहिशात की मोहब्बत को, कि यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों के लिए अल्लाह ने ही ख्वाहिशात की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया, मिनन निसाई और औरतों से, वल बनीना और बेटों से। अब देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है कि अब ये मोहब्बत जो है ख्वाहिशात से, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमारे अंदर डाली है ना, तो अब हम क्या करें? अब इन चीज़ों से मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयत है ना, मैंने आपको याद है शुरू में कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं का कहा है, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये करो और कहाँ पे मना किया है। तो ये आयत जो आज हम अभी पढ़ेंगे, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की मोहब्बतें बता के कहा कि इनसे बचो और इनसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताया साथ साथ। देखिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम जो है ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल मजहब है। अब ये मोहब्बतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि अल्लाह ने मोहब्बतें पैदा कर दी, हुब्बु शहवात, ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई और औरतों की, तो ये मोहब्बतें तो अल्लाह ने ही पैदा की है ना, तो अब हम क्या करें? हमारे तो इम्तिहान भी उन्हीं पे आ जाते हैं ना, जो मोहब्बतें हैं हमारी। तो अब देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत जब हमारे सामने आती है तो हमें ये देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत पे हमने इन मोहब्बतों को अफसल नहीं करना। अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ना इस आयत का, तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारी मोहब्बतें तो अल्लाह की, और मोहब्बत की लज्जत होती है। देखिए मोहब्बत अगर हो उसमें लज्जत ही उठ जाए। अगर आप लोगों को हर एक ने हमारी ज़िंदगियों में हमने मोहब्बत को ज़रूर चखा हुआ है, किसी की औलाद की मोहब्बत को चखा है, माँ बाप की, बहन भाई की, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट काइंड मोहब्बतें होती हैं। और अगर एक मोहब्बत की बात जिसमें यहाँ पे आ जाता है कि हुब्बु शहवात मिनन निसाई, औरतों से, तो आप वो ज़माना याद करें जब मंगनी हम लोगों की होती है, तो पहली दफ़ा जब अपने हस्बैंड को हम लोग देखते हैं और वो जो पीरियड मंगनी का होता है वो कभी नहीं भूलता हम लोगों को। हम ऑलवेज उस जमाने में चले जाते हैं कि वो बहुत अच्छा होता था। अब दिन रात उसी बंदे के बारे में ख्याल बंदे उसी में रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं, उनको ये उन दिनों में नए नए हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और उस मोहब्बत की लज्जत भी फ़र्क ही होती है। रातों को भी नींद नहीं आ रही होती, और वही बंदा वो कहता है ना कि उसके रंग में रंग जाता है। देखिए अल्लाह के रंग में भी रंगने के लिए ना यही मोहब्बत काम आएगी, यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में रंगने के लिए हमें काम आएगी। वो कोई मुश्किल लगता था उस ज़माने में? जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता था हम वो करने को तैयार हो जाते थे कि नहीं, उनको ऐसा पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको ये खाना पसंद है, उनको ऐसा बैठना पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। वो उस ज़माने में जब मोहब्बत हो रही हो, नई नई मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है, लेकिन ये जो नई मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ जब हो रही होती है, तो इसी तरह से देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत होगी ना, तो हमें उसके रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब ये लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये फॉलो करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर आप ये गौर करें कि ये मोहब्बत की यहाँ पे कमी आ जाती है। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत की समझ आ जाती, हम वो कहते हैं ना इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तो जब इंसान बिक जाता है ना, बिकने वाली हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपना माल और मैंने अपनी जान जो है वो तुझे बेच दी है, मुझे नहीं पता, अब जिस तरह से तूने इस्तेमाल करना कर लो। तो जो इंसान बिका होता है ना, उसको अल्लाह के रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं है। और यही मोहब्बत, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मोहब्बतों का बता रही थी कि जब हम किसी के रंग में रंग जाते हैं, जब याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ए इंसान तुझे क्या है, तो क्यों अल्लाह के रंग में नहीं रखता? सिबगतिल्लाह वाली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कौन सा रंग तुझे पसंद है अल्लाह के रंग से। तो वो यही बात है कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी लोगों में ख्वाहिशात की, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना और बेटों से। और आपको पता है कि बेटे जैसे पैदा होते तो क्या हाल होता है लोगों का कि ओ माशाल्लाह उसके इतने बेटे इतने, तो ये मोहब्बतें अल्लाह ने ही पैदा की। पहले देखे निसा है, पहले औरतों की बात है, फिर बेटों की बात है। अब इसमें परेशानी की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के, वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, कि इंसान को शौक होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो, मिन ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी,
اور اس زمانے میں پرانے زمانے میں چاندی جو تھی وہ روپے جو یوز ہوتے تھے وہ چاندی ہوتی تھی. جیسے آپ سوچ لیں کہ آج کل کا ہم ڈالرز یوز کرتے ہیں یا روپے یوز کرتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ چاندی کے ہوتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وضاحت کر دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے. دیکھیے اگر عورت کی محبت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے شادیاں ہی نہ ہو. پھر کیوں کوئی شادی کرے گا؟ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا. اگر بچوں کی محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ پیدا کرے. یہ ساری محبتیں، اگر دولت کی محبت نہ ہو، خواہشات کی محبت نہ ہو، تو بندہ صبح کام پہ ہی نہ نکلے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو اتنی سی میری جو ضرورت ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددا. آپ کو یاد ہے وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ایسی وادی دوزخ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے ہیں وہ دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے نیچی گھاٹی ہے وہ اس میں جائیں گے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور وہ گن گن کر رکھتے ہیں. یسحب، اور وہ گمان کرتی ہے ان مالہ اخلدا، کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا. یہ جو لالچ آ جاتی ہے نا انسان میں، ایک تو حب ہے نا انسان کو مال کی محبت، ایک ہوتا ہے کہ اس کی وہ خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. اور آج کل اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی نیوز دیکھی ہے، تو پاکستان میں جو دکھا رہے ہیں آج کل، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کون سا مال ان کو آخر مطمئن کر دے گا کہ بس یہاں تک ہی ٹھیک. یہ لالچ ہی نہیں انسان کی ختم ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بند باندھ دیں گے. آگے وہ بتائیں گے کہ یہ محبت جو میں نے تمہارے اندر ڈالی ہے، اس پہ بند کیسے تم لوگوں نے باندھنا ہے، اس کو کیسے تم لوگوں نے اس کے اندر رکھنا ہے کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے. والفزت والخیل المسوماتی، خیل کہتے ہیں خیل المسوماتی، گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان لگے. اس زمانے میں بھی ڈیفینیٹلی گھوڑے نشان والے بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی. اور آج کی آپ سوچ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ہیں کہ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس مہنگی گاڑی ہو. انعامی، اور چوپائے جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آج کل گاؤں میں اگر دیکھیں نا، یہ مال کہتے ہیں اس کو، مال ڈنگر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ مال بیسیکلی ان کا مال و متاع یہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اشارہ کیا کہ ان کو چوپاؤں سے محبت ہوتی ہے. والحرثی، اور کھیتی سے محبت ہوتی ہے. ذالک، اب کھیتی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کسان کے لیے اس کا سارا کچھ کھیتی ہوتا ہے. جہاں پہ حرث کا لفظ آتا ہے مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدمی کو کہا تھا کہ عورت ہماری کھیتی ہے. اور میں نے آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے کھیتی کی اہمیت کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کسان کو، آدمی کو یہ کہا تھا کہ عورت کو تم اپنی کھیتی سمجھو، کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی محبت کھیتی سے دیکھیں، اور اس کا جو ٹائم کھیتی کے ساتھ لگتا ہے اب وہ دیکھیں کہ کتنی محنت سے اس کھیتی میں وہ پھل پھول نکلاتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے. اور پھر ذالکا، یہ متاع الحیات دنیا، یہ ذالکا یہ متاع ساز و سامان حیات دنیا کی زندگی. اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو محبت ہے یہ دنیا کی زندگی کے ہی فائدے ہیں بس. ٹھیک ہے. واللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے نا وہ اس سے بہت بڑا ہے. دیکھو یہ لذتیں، جو محبت کی لذت کو آپ فیل کریں نا اس بات کو، کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب انسان جس کے پاس ہوتی ہیں، آپ سوچیں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کتنا کہاں پہ پہنچا ہوا انسان، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آزمائش میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آزمائش میں بھی نہیں، اور اس کے پاس یہ ساری کچھ ہے، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ ابھی تم دیکھو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر جگہ ہے تمہارے لیے. اور وہ آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو یاد بھی کروائی تھی، وہ بڑی خوبصورت دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ یہ چیزوں کی محبت سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت دے دے. وحب من یحبک، اور ان کی محبت ہے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملا یقرب الہ،
اور مجھے ان عمل سے محبت کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین جس سے تو محبت کر. دیکھیں محبت کے بھی درجے ہیں نا، بالکل یہ بات ہے جیسے تقویٰ کے درجے. اللہ نے یہ ساری چیزوں سے کی محبت ڈالی ہے تو پھر آزمائش بھی ڈال دی نا ساتھ، کہ اپنی محبتیں کس لیول تک کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان محبتوں میں تم اتنا ڈوب جاؤ، دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے. یہ تو اللہ کی انعام ہے. اللہ نے جو یہ محبتیں دی ہیں یہ بری بات نہیں ہے. دنیا بھی کماؤ اور لوگوں اپنی اولاد سے بھی محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اپنی جو گھوڑے ہیں نشان والے جیسے اپنی گاڑیوں سے محبت ہے تمہیں، اپنی انعام اور اپنی مویشیوں سے محبت ہے، اپنی کھیتیوں سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں نہ ہوں گی تو انسان تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان محبتوں میں اتنا غرق نہ ہو جانا، کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ان سے محبتیں کرو گے تو پھر اللہ کے پاس تو اجر اس سے بہت بڑا ہے. اور پھر اللہ نے آگے بتاتے ہیں کہ اجر کیا ہے. کل کہہ دیجئے. اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے. یہ ساری محبتیں ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کتنی ہے، جتنی بھی تھوڑی سی آپ کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں آپ کتنا بھی اور کما لو گے، کتنا اور کر لو گے. لیکن آخرت کی زندگی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے. کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اُنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیرن، بہتر کی، من ذالک، اس سے کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کی محبتیں جو اتنی لگ رہی ہیں، خواہشات کی محبت ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں، کیا میں تمہیں ان سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تقوی کی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کسی ایک تنگ راستے سے جا رہے ہو، ایک چھوٹا راستہ ہے، تنگ راستہ دونوں طرف سے، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور تمہیں اس میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹو گے، کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹ کے جاؤ گے کہ کہیں اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں، اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں. تو دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ان حب جو ہے اللہ کی محبتیں اللہ نے جو دلوں میں ڈالی ہے نا، ان ساری چیزوں کی محبتوں سے ایسے ہی گزرو کہ ان کو انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں اتنا نہ کھوجو کہ اپنے رب کو ہی بھول جاؤ. تو یہ جو تقوی ہے، جس انسان میں اللہ کا تقوی آ جائے، تقوی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتے ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک. ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وہ تقوی ہی تو ہے. اور تقوی جو ہے یہ دل کی حالت ہوتی ہے، ایمان کی حالت ہے نا، دل میں ہوتا ہے. اور جب دل میں ہوتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کو بخار ہے، بخار تو اندر ہوتا ہے لیکن آپ کے بعد نظر آتا ہے نا، آپ کا ماتھے پہ کوئی ہاتھ لگائے تو گرم ہوتا ہے. اسی طرح سے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے ان کے جوارے میں نظر آنا چاہیے، ورنہ وہ تقوی کوئی فائدہ نہیں دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنات ہوں گی. دیکھیں نہریں جس کے اندر، اتنے باغات ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اس میں رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں ان کی پاک بیویاں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی. دیکھیے جس سے اللہ راضی، اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے. اور وہ کن کو مل رہی ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نیکیاں کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور جو برائیوں سے رکتے ہیں. میں آلویز یہ کہتی ہوں دیکھیں نیکیاں کرنا پھر آسان ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہوتی. جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ برا کام ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، جب ہم اپنے برائیوں کو روکنا شروع کرتے ہیں وہ اصل مقام آ جاتا ہے کہ جس میں ہم دن بدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی۔ الحمدللہ ہم سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 14 کر رہے تھے اور آلموسٹ اس کے آخر میں تھے کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور وہ سب چیزوں کی ایک لمبی لسٹ بتائی اور پھر اس کے ساتھ بتایا کہ دیکھو یہ محبتیں میں نے ہی ڈالی ہیں، لیکن ان سے کہیں بہتر ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں، نیکیوں کی طرف بھاگنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بتا رہے ہیں کہ جنات ہے، ایک جنت نہیں ہے، جنات، وہاں پہ باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی، اور پھر وہ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کو ازواج مطہرہ، اور وہ پاک نیک بیویاں ملیں گی۔ اب یہاں پہ بھی جب ازواج المطہرہ کی بات آتی ہے تو میں آلویز کہتی ہوں کہ جو بیویاں نیک ہے یہاں پہ وہی آدمیوں کو وہاں پہ ملنے والی ہیں، وہ زیادہ خوش نہ ہو اس بات سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضامندی وہاں پہ ان کو ملے گی۔ اللہ، اس سے بڑھ کے انسان کو اور کیا چیز مل سکتی ہے کہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ اور ہمیں، جب میں یہ کہتی ہوں، اور مجھے گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ دعا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سکھائی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے بالعباد، اپنے، دیکھیے کن بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، جو تقوی کر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے عمل کیسے۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر انشاءاللہ 16 جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، پس تو بخش دے، لنا، ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واقعنا، اور بچا لے ہمیں عذاب النار، آگ کے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ ضرور مانگا کریں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آگے دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا اس دعا میں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد ہم نے نیک کام کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے یہ لسٹ اپنی پوری بتا کے یا اللہ ہم تو نیکی کرنے کی کوشش کریں، بس تو ہمیں بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ بس ہم تو ایمان لے آئے ہیں نا، اس کے بعد فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا یا اللہ اپنی رحمت سے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ متقی بن جاتے ہیں، ان میں کون سی ایسی چیزیں جو وہ جنات کے حقدار بن جاتے ہیں، وہ باغات کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں، الصابرین، اور سب صبر کرنے والے۔ کون لوگ؟ جو صبر کرنے والے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صبر والوں کی بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں اللہ مع الصابر، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان کبھی غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ یا اللہ اور کتنا سہوں گی، اب تو یہ میری چیز ٹھیک کر دے۔ اب میں آیت نمبر آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بے شک ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ بنا دیا۔ دیکھیے وہ اللہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ بے شک۔ اور آپ کو یاد ہے اپنے آدم اور حوا کا جب قصہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں، اس میں کیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ، تو کیا کہا تھا؟ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کو دشمن ہو۔ وہاں پہ دشمن کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں تصبر، کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ اور پھر کہ یہی صبر کی بات جب آتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ بے شک تیرا رب تو ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پہ اتنا بڑا امتحان آیا اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنتوں کے وعدے کرتا ہے،
اور انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے. پھر وہ آزمائش سے جب نکلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت. اور یہ متقیوں کی نشانیاں صابرین، اور صبر کرنے والے، وہ صادقین، اور تمام وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں سچ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کے رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کئی دفعہ کہ وہاں پہ آپ نے جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے اور وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ تقوی کے لیول، جب تک اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہو. اور آگے کہتے ہیں والقانتین، اور سب فرما بردار. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی خوبصورتی سے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، اللہ کے لیے قانت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی وہ جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے لیے قانت ہو جاتے ہیں، وہی تقویٰ والے لوگ ہیں. والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو. والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخری حصے میں. یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف کروں. تو کہتے ہیں اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے نا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے. کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ کو یاد ہے عجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر جب آپ کو کبھی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن لے، تو اس وقت اٹھا کریں. ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کریں کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے نا تو پھر آپ میں وہ درد بھی ہے، پر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ دعا مانگتی ہوں میری پوری نہیں ہوتی. اٹھیں بستر سے اپنے، اور رات کے آخری پہر میں، فجر سے پہلے کے وقت میں آپ دعا مانگے، اللہ کیسے قبول نہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت اٹھنا. اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں وہ سب سے افضل وقت ہو. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر. دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. اور جو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرے اور اس کو قبول کر لے اللہ، اور استغفار اس لیے کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کی استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول، اور انشاءاللہ کریں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کردار بتا دیے جو متقیوں کے کردار ہیں، کہ وہ لوگ جو یہ سارا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں جگہ دے گا اور خالدین. یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے. ایک طرف دیکھیں یہ ایک ہی سینٹنس ہے جس سے جان نکل جاتی، اور وہی سینٹنس ہے جو انسان کے دل کو کھلا دیتا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ جنات میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ان کو، اور ہمیشہ کی زندگی وہ وہاں پہ رہ جائیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب ڈر آتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخ میں پھینکا جائے، آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ خالدین فیہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سیم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلمہ گو ہے نا، وہ قرآن آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا، ان کی کوئی معافی نہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والا بنے، ہم قرآن کو صرف
ایسی بس کہ ہم نے 4 سپارے ختم کر لیے، قرآن ختم کر لیے، تو ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، ہم وہ والے لوگ نہ بن کے ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہ جو اللہ کا علم حاصل، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں. کیونکہ عالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں جو بھی بات آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت بالکل ویسی ہے جیسے میری فضیلت. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذرا اندازہ تو لگائیں کہ میری فضیلت میری امت کے عام آدمی، اس طرح عالم جو ہے وہ اس مقام پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عام بندہ جو عالم نہیں ہے، جو ویسی دنیا میں اپنا ریگولر جیسے علم لے رہا ہے یا ریگولر اپنی زا رہا ہے، وہ مقام ہے عالم. اور عالم جو ہے اس کے لیے جو اللہ کا علم لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بہت دفعہ آپ کو بات سنی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر جتنی مچھلیاں، اپنی بلوں کے اندر جتنی چونٹیاں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ سارا وقت جو اس کی پوری زندگی ہی علم بن جاتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی میں قرآن کو ایک دفعہ اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیے. نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں آپ کو تجوید سمجھ آتی، نہیں گرامر سمجھ آتی، نہیں وہ ٹرانسلیشن سمجھ آتی، بس عہد کر لیں یا رب العالمین میں قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئی، مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے یہ پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے آپ کے حکموں کا اندازہ ہو کہ کیا چیزوں میں آپ خوش ہوتے ہیں، کیا چیزیں آپ کے ناراضگی کی باعث پر. اور اس دوران میں جب اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم شہداء کے درجے پر اور وہ دعا کی قبولیت کا اور آپ وقت کو ہوتا پتہ ہے اور شہداء ہمیں کا یہ بھی درجہ بتایا کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا اکبر. تھا اس کہ دن قیامت سجدے کے میں دن اور نور کے رکوع میں ممبروں پہ قرآن بیٹھے پڑھنے ہوں گے سے مجھے عالم. منع کیا گیا ہے. اور اللہ تو کرے اب کہ ہم وہ کون سی ایسا دعا علم پڑھیں؟ بھی اللہ تو جب سبحانہ ہم تعالیٰ سجدے کی ایسا حالت علم میں عطا ہوتے کر ہیں دے تو ہم کہ وہ اللہم کی انسان ساری کی دعائیں جواری میں نظر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو عمل میں بدل دے کسی طرح سے. جتنا پڑھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے راضی ہو اسی طرح سے. اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس سے پہلے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے کہ شاہد اللہ، کہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک، یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا، کہ ہرگز نہیں، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی معبود ہے. اور کون گواہی دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہاں اللہ کی گواہی اور کہاں فرشتوں کی گواہی اس کے بعد، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اول العلم، علم والوں کو اپنے ساتھ میں لا رہے ہیں کہ یہ بھی یہی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، وہ سیکھنے سکھانے والے ہیں نا، تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وقائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر. لا الہ الا ہو، پھر وہی بات آ گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ کہ العزیز، وہ بہت غالب ہے، الحکیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے. دیکھیے اللہ سے زیادہ حکمت کس کو پتا ہوگی؟ اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں نا، کوئی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابھی اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہماری پوری نہیں ہو رہی. دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے. اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو یہ تو پھٹ ہی جائے گا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اسی لیول پہ بھی رکھتے ہیں. کئی دفعہ وہ نوازتے ہیں اتنا اور اس سے آزماتے ہیں، کبھی وہ لے کے آزماتے ہیں، کبھی وہ دے کے آزماتے ہیں. اور اللہ تو حکیم ہے، حکمت والے ہیں نا، ان کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ کس وقت ہونی ضروری. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اگلی بھی اب تھوڑا سا تیاری خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور بڑے نصیب والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا.
ہمیں اس کی سمجھ عطا کی، اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم نے کیا خاص ایسی بات کی ہے، ہم بھی ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگلے انشاءاللہ پروگرام کا انتظار کیجیے گا، بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں سورۃ آل عمران کا ایک ایک جیسے ہم سورۃ بقرہ، کیونکہ اب ہم گریجویٹ ہو گئے، ایک سورت پڑھ لی ہے، تھوڑی سی اگلی سورت میں اور آسانی ہونا شروع ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اور اچھے سے سمجھ آنے اور آسانی ہونے بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری اس کو سمجھ میں اور ہماری عمل میں آسانی کر دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھ تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے، تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری سمجھنے کی وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے، کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں، بخاری کی حدیث 6:1 سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کس کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہو کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے ہم کہیں سے گزر رہے ہوں تو ہم کیسے وہاں سے گزر، دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو انتظار نہ کر،